अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल जो सबसे अहम सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है मीडिया में और हर तरह की गुफ्तगू में, वो ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की वो सरवाइव कर रही है या रहेगी। और आपने देखा है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ये सवाल भी आता है। यूट्यूब पे जाएं तो बेशुमार इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में एक इच भी होती है कि जब कोई सिविलियन गवर्नमेंट साल डेढ़ पूरा करती है तो उसकी जो है उसके ख़त्म होने की अफवाहें वो तेज़ हो जाती हैं, हरकत में आ जाती हैं, और फिर उसी के ऊपर एक जो है डिबेट स्टार्ट हो जाती है। रायामा को हमवार किया जाता है। और हमने ये पहले देखा है 1990 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दो गवर्नमेंट्स थीं, नवाज शरीफ की दो गवर्नमेंट्स थीं, और उस वक्त तो ये बहुत आम एक तरीका था। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में पिछले अदवार में भी खसूसन पाकिस्तान के जो पहले 9-10 साल थे उसमें भी बार बार वज़ीर आज़म आते थे और जाते थे। तो आज की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मेरे ख्याल से जो अहम बात है वो ये है कि लोगों में जो एक डिससेटिस्फेक्शन है और एक जो उनकी उम्मीदें और जो उनकी तवक्कुआत थी इमरान खान साहब से, वो पूरी ना होने का जो एक पूरा गुस्सा भी है, गम भी है, वो आपको उसकी झलकी दिखाई देती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। और जो गैलप पोल्स हैं या इस तरह के दीगर सर्वे हैं वो भी शो करते हैं कि लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है, और ये कि मुल्क में जो है कारोबार रुका हुआ है, मईशत जो है वो गिर रही है, और लोगों को रोज़गार का मसला है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई, जो कि जनवरी में आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, और तकरीबन 24-25% फूड इन्फ्लेशन रही, खाने पीने की अशिया। और वो भी जो है एक ख़तरनाक साइन है, क्योंकि उसकी अगर अदाद शुमार देखें, और ये गवर्नमेंट के PBS जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उसके जारी करदा अदाद शुमार है, तो उसके मुताबिक तो देहाती इलाकों में या देही इलाकों में महंगाई ज़्यादा रही। आम तौर पर जो है ये शहरी इलाकों में होती है, लेकिन जब ये देही इलाकों में भी इस तरह का वाक़या हो तो यकीनन ये एक काबिल तशवीश बात है। जहाँ पर एक तरफ तो ये एक पब्लिक प्रेशर और एक पब्लिक डिसकंटेंट का मुजाहरा हो रहा है, तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट की तरफ से सब अच्छा है कि ख़बरें और आदाद शुमार एक उनको फज करके या उनको पैकेज करके पेश किया जाता है कि एक और कारनामा हो गया, करंट अकाउंट का डेफिसिट कम हो गया, हॉट मनी आ गया, तो बैरूनी सरमायाकारी बढ़ गई, या इस तरह की जो बातें हैं उनको पेश किया जाता है ताकि हुकूमत पे जो तनकीद है वो ज़रा उसकी शिद्दत में कमी हो। मगर चार ख़तरे की घंटियां जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। सबसे पहला तो जो है वो आप सबके इल्म में है कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, जिनको इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इनका एहतसाब करूंगा, इनको रुलाऊंगा, उनको रिलीफ मिला है यके बाद दीगरे। यानी कि आपने देखा मियाँ नवाज शरीफ जा चुके हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनके भाई भी मुल्क से बाहर हैं, और इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो भी बाहर हैं, और उनकी हमशीरा भी, और दीगर जो पीपल्स पार्टी के नामवर लीडर्स थे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नैब उनकी तहकीक कर रहा था, वो भी बाहर हैं। और ये यकीनन इमरान खान साहब ने तो नहीं किया, क्योंकि वो तो इस चीज़ का बड़ा, वो और उनके वज़रा इस चीज़ का क्रेडिट लेते रहे हैं कि उन्होंने पकड़ के लोगों को जेलों में बंद किया है। बल्कि इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं, वाशिंगटन DC में उन्होंने कहा कि मैंने, शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुझे पकड़ लो, तो हमने पकड़ लिया। तो वो जो एक बात है कि उनकी जो पॉलिसी है उसके बरखिलाफ ये सब कुछ हुआ है। और ये कैसे हुआ ये आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान की अफवाज हैं, पाकिस्तान की अदलिया है, और फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है। तो ये तीन जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, यानी कि मुस्तकिल ताकत के महवर जो होते हैं पाकिस्तानी रियासत के, वो उनकी सपोर्ट थी इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक, और वो सपोर्ट धीरे धीरे स्लिप हो रही है। और उसका एक मज़हर हमने ये देखा जो अपोजिशन को रिलीफ मिला।
دوسرا جو ایک اور خطرے کی گھنٹی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بل کے اوپر مکمل غیر مشروط طور پر اس کی حمایت کی اور تعاون کیا، وہ بھی ایک طرح سے ایک انڈیکیشن تھی کہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ کچھ سیٹ ہو گئے ہیں یا طے ہو رہے ہیں۔ اور تیسری خطرے کی گھنٹی پھر جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اتحادی جو ہیں، کیونکہ یہ ایک کمزور حکومت ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اگرچہ کہ ایک شخصی کرزما میں، اور عمران خان صاحب کی شخصیت چونکہ اتنی وہ اوور پاورنگ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بڑی ایک مضبوط حکومت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بہت ہی تھن میجورٹی ہے، اور 15-20 لوگ ادھر ادھر ہو جائیں چھوٹی پارٹیاں تو یہ حکومت بڑی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے گر سکتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف، جو کہ پرانے کھلاڑی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ہراول دستہ ہیں، وہ بھی بہت کمپلین کر چکے ہیں، کچھ دھمکیاں بھی دے چکے ہیں، اور شکایتوں کے انبار لگا چکے ہیں کہ ان کا کام جو ہے پنجاب میں نہیں چل رہا۔ اور اسی طرح ایم کیو ایم جو ہیں، ان کے ایک وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنی شکایت کا حوالہ دیا ہے۔ بی این پی جو ہے، بی این پی مینگل جو ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی اتحادی ہے، اور ان کے بھی مطالبات جو ہیں اکثر وہ اس کو لے کر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایک طرح سے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں گے، ابھی نہیں تو بعد میں کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو خطرے کی گھنٹی سمجھ لیں یا نوشتہ دیوار سمجھ لیں، وہ یہ کہ 10-15 جو ہمارے بڑے نامی گرامی جانے پہچانے اینکرز، کالم نگار، تجزیہ نگار، وہ پورا ایک ہراول دستہ جو تھا، جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے، اور یہ پیناما کا کیس جو تھا پچھلے 4 سال میں، جس طرح سے انہوں نے ایک رائے عامہ کو ہموار کیا عمران خان صاحب کے حق میں کہ ان کے آنے سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور بدل جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی، پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو جائے گا، وہ سب بھی ایک ایک کر کے وہ اب انتہائی جو ہے اتنی شدت سے تنقید کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر کہ بعض اوقات تو انسان کو تھوڑی سمپتھی محسوس ہوتی ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ وہی جو کل تک جو اپنے تھے آج وہی بیگانے لگ رہے ہیں۔ تو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ بڑی واضح اشارہ دیتی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ واقعی میں ٹھیک نہیں، اور مسائل کا انبار بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جہاں پر مقتدر قوتیں، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ، اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ نے بھی بہت ساری ایسی پاورز جو ہیں سویلین گورنمنٹس کے اوپر وہ لے لی ہیں، اور وہ انٹروین کرتی ہیں، یا وہ اس موقع پر وہ ایک تبدیلی کی کوشش جو ہے اس میں یا اس کا حصہ بنتی ہیں، یا اس کو اپنے جو ہے ہونے دیتی ہیں، اور بیک نہیں کرتی۔ لیکن کیا واقعی میں ایسا ہوگا؟ میرے خیال سے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے اور مشکل ہے، اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج، جس کی کہ بہت آج کل بات ہو رہی ہے کہ کیا واقعی میں وہ تبدیلی ہوگی، تو اس کے لیے میرا خیال میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہ میں معلومات کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، ایک پلین سادہ سا تجزیہ ہے، کیونکہ وہ اس میں مسائل بہت ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے بار بار، ان کے معاملات بھی کچھ طے ہیں لگتا ہے، اور وہ شروع سے، آج سے نہیں، پچھلے 10-15 سالوں سے جنرل جہانگیر کرامت کے زمانے سے مجھے یاد ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند تھے، اور وہ یہ کہتے تھے نواز شریف سے، ان کے والد سے بھی، کہ بھائی یہ ان کو کیوں نہیں آپ آگے کرتے، کیونکہ یہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ لیکن بات یہ کہ شہباز شریف صاحب بس خود کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جب تک ان کے بھائی کی مرضی بیچ میں شامل نہ ہو، اور ان کے بھائی کی مرضی کا تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن وہ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو کیا شہباز شریف صاحب تو ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں ان ہاؤس چینج کے بعد، تو کیا وہ اپنے بھائی کو روک سکیں گے واپس آنے سے اور عملی سیاست میں حصہ لینے سے، یا اپنی بھتیجی مریم نواز کو روک سکیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح دوسرا اس میں جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیا واقعی میں اگر ان ہاؤس چینج ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی ڈیل جو کہ بہت ریومرز ہیں ہو گئی ہے، تو کیا شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے؟
پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا کہ پہلے شہباز شریف کو نامینیٹ کیا گیا اور پھر شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ آگے آگے ابھر کر. تو یہ معاملہ جو ہے میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اندر سے کنفیوژن اور ایک طرح سے انتشار کا شکار ہے، کیونکہ اس میں مختلف گروپس اور کیمپس جو ہیں وہ ایک میز پر نہیں آ رہے. ابھی فی الحال تو ان کی یہ خواہش ہے کہ مریم نواز کسی طرح سے اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں، جس کا ذکر شہباز صاحب بھی کر چکے ہیں، اور ابھی آج کل اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. اور ممکن ہے، اور یہ تو طے ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ چلی بھی جائیں گی اور عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف جائیں گی، جیسے کہ پہلے نواز شریف گئے تھے. کیونکہ اب جو ہے طاقت کا جو توازن ہے وہ بدل چکا ہے. اگر بات کرتے ہیں ہاؤس چینج کی مزید کہ اگر نون کی طرف سے کوئی نہیں آتا تو کیا پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اور سیکنڈ ان کمانڈ یا تھرڈ ان کمانڈ جو ہے وہ آگے آئیں گے؟ یہ بھی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے اختلافات سب نے دیکھ لیے ہیں. ابھی تو ان کے صوبوں کی جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی خلفشار بڑا واضح ہو چکا ہے. یہاں تک کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، انہوں نے خود ہی ایک پریشر گروپ بنا کر جو ہے اپنی حمایت میں آگے کر دیا ہوا. اب یہ بھی انہونی سی بات ہے اور گورننس کی ایک فیلئر کی نشاندہی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کا اپنی صوبائی ایک پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ کے اندر خود وزیر اعلیٰ ایک پریشر گروپ بنا رہا ہے یا فارورڈ بلاک بنا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب جانا جائے. یہی کہ اختلافات ہیں اور عدم اطمینان ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ان کی اور جہانگیر ترین کی آپس میں جو کشیدہ تعلقات ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، سب کو پتہ ہے. اور کون ہوگا اس پارٹی کے اندر؟ تیسری پھر آپشن یہ آ جاتی ہے کہ کوئی نیوٹرل ایم این اے ڈھونڈا جائے جو کہ سب کو قابل قبول ہو اور ان کو آگے لا کر ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے. اب اس کو بھی لانا، آگے کرنا، وہ بھی پھر ایک ویک وزیر اعظم ہوں گے اور ہاسٹیج ہوں گے مختلف گروپس، مختلف پریشر گروپس کا. تو کتنی دیر وہ گورنمنٹ چلے گی؟ تو بائی ڈیفالٹ اس وقت جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہی ایک چوائس بچتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے چلنا ہے، اور جب تک کہ کوئی اس میں گرینڈ کولیشن نہیں بنتی. دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے خود بھی مبینہ طور پہ اطلاعات آئی ہیں میڈیا میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر زیادہ میرے خلاف سازشیں ہوئیں یا کچھ ہوا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. کیا وہ الیکشن کروانے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ فی الحال تو بالکل بھی نہیں. ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت نیچے گرا ہوا ہے. ان کی پارٹی خصوصاً پنجاب میں اس وقت ان پاپولر ہے. تو ایسے حالات میں وہ کیوں رسک لیں گے؟ اور جب کہ اس وقت مختلف قوتیں بھی ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ 2016-17 میں تھیں. وہ تو سب کے سامنے واضح، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. تو اگرچہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یہی خواہش ہوگی اور ان کی شاید ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ فریش الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ اسی سے یہ جو ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہے اور عدم استحکام کی کیفیت ہے، وہ ایک نئے الیکشن سے شاید ٹھیک ہو سکے. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ نئے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن ہمیشہ جو ہے ان کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگرچہ کہ ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے پنجاب میں تو بہت اسٹرانگ ہے اور یقیناً ان کو اسی چیز کا کانفیڈنس بھی ہے جو بار بار الیکشن کے لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا الیکشن کی طرف جائیں گے، اور کیا دوبارہ سے اگر پاکستان مسلم لیگ نون فتح پاتی ہے اور مریم نواز کو آگے کرتی ہے، یا نواز شریف بھی عملاً سیاست میں ہوتے ہیں، تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ یہ بھی دیکھنے کی باتیں. ابھی اس کے اوپر بھی کوئی ایسی اشارہ نہیں ہے. اور جو ظاہری بات ہے کہ تیسری جو ایک تبدیلی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب خود کچھ ریڈیکل چیزیں کریں تاکہ ان کی پرفارمنس جو ہے کم از کم اس کی جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہو سکے. مثلا نمبر 1 کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کو ہٹا کر کوئی وہاں پہ قابل تجربہ کار وزیر اعلیٰ لگائیں. وہ بھی مشکل ہے ان کے لیے کرنا. ایک تو وہاں پہ میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور دوسری بات یہ وہ جو میں بات کر چکا ہوں فیکشنز اور گروپ اور دھڑے بندی اتنی ہے. اور اگر وہ پی ایم ایل کیو کو پرویز الہی کو دے دیتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کا تو کام گیا
اور وہ اگلے الیکشن کے لیے پھر وہ پی ایم ایل کافی اپنا آگے آئے گی، پی ٹی آئی تو پیچھے رہ جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کابینہ میں جو وفاقی کابینہ ہے اس میں رد و بدل کریں. وہ وزراء جنہوں نے اس حکومت کا مذاق بنا دیا ہے، عمران خان صاحب کو ایک امبیرسمنٹ کاز کرتے ہیں ہر دوسرے دن عجیب و غریب باتیں کر کے، ان کو صفائی کی جائے. لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ان کے خاص لائل ہیں، ان کی شخصیاتی سحر میں مبتلا ہیں. ایک خاتون وزیر نے کہا کہ ان کی چال کتنی زبردست ہے، وہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ ہینڈسم کتنے ہیں. دوسروں مطلب وہ جو خاص ایک خوش آمدی ایک کلچر ہوتا ہے وہ اس وقت آگے دکھائی دیا. لیکن یہ کہ پارٹی کے اندر بالکل جو ہے اختلافات بھی دکھائی دیتے ہیں. بہت سے وزراء ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. ایک حصہ گورنمنٹ کا بھی ایک ہیومن رائٹس کی منسٹر نے فارن آفس کو کہہ دیا کہ وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. فارن آفس نے آگے سے بیان دے دیا ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں یہ کیسی کابینہ میں فیصلے جو ہوتے ہیں کلیکٹیو ہوتے ہیں. پارٹی کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک یونیفائڈ مشترکہ جو ہے وہ پوزیشن لیتی ہے. اس طرح کی جو بد انتظامی ہی کہیں گے آپ، اس کو بد نظمی کہیں گے، وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی کہ وہ اختلافات بھی صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو رہے. تو اگر ان چیزوں کے اوپر وہ شاید قابو پا لیں اور کچھ دوبارہ سے معیشت کے حوالے سے وہ پالیسیوں کو بہتر کریں، کیونکہ ابھی تو معیشت کا جو پورا کاروبار ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ غیر منتخب ٹیکنوکریٹس کے پاس ہے. اور وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کو منتخب اپوائنٹ کروایا ہے. جو مشیر خزانہ ہیں وہ ان کا ایک ہی اس وقت جو ہے پرائرٹی ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیسے پورا کرنا ہے، شرائط پہ کیسے عمل کرنا ہے. ان شرائط کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، چاہے وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ ہو یا انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، مہنگائی جو ہوئی ہے. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام ہر جگہ یہی گڑبڑ کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس میں بھی آئی ایم ایف کے ایک سابق آفیشل جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. ابھی غالباً انہوں نے جو اس کا ڈپٹی گورنر ہے وہ بھی فارمر آئی ایم ایف کے سٹاف کو وہاں پہ لگا دیا. تو مانیٹری پالیسی اور معاشی پالیسی جو ہیں وہ منتخب حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر تو واپس عمران خان صاحب لیتے ہیں اور ایک فرق طریقے سے آگے چلاتے ہیں تو شاید یہ ان ہاؤس چینج یا الیکشن کی بات نہ ہے. لیکن بات یہ کہ ابھی وہ اگر کچھ سٹارٹ کریں گے تو اس کے ثمرات سال میں دکھائی دیں گے. کیا سال تک سب انتظار کریں گے؟ یہ بھی مشکل ہے. تو اس لیے جو اگلے 2 یا 3 مہینے ہیں وہ انتہائی کروشل ہیں، اور ان میں یقیناً جو ہے تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال سے عمران خان صاحب کو یہ وارننگ سگنلز اور نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے تھا. ان کو 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا. لیکن شاید اقتدار میں جو بھی وزیر اعظم یا ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ انسولیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو بیٹھ کر بڑا وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا نا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اب میں پہنچ گیا ہوں، میرے ساتھ جو ہے آرمی بھی میرے پیچھے ہے، میڈیا بھی فیوریبل ہے، اپوزیشن کو میں نے بند کر دیا ہوا ہے، تو شاید میں اس وقت مضبوط ہوں. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 5 6 مہینے میں کایا بالکل پلٹ چکی ہے، چیزیں ریورس ہو چکی ہیں. تو اس لیے ان حالات میں یہ مشکل لگتا ہے. اور سب سے اہم بات جو میں آخر میں کہوں گا، اور یقیناً تھوڑی سی بات ہے کہ شاید آپ میں سے چند لوگوں کو اس اتفاق نہ کریں اور شاید کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں ان حلقوں میں. دیکھیے جو اس طرح کی صورتحال کم ہی ہوئی ہے کہ جب اس وقت سب لوگ جو ہیں وہ سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں، سلیکٹڈ کی کا تانا نہیں ڈھہتے. اگرچہ کہ یہ نامناسب سیاسی لینگویج ہے لیکن یہ عام ہو چکی ہے. آپ زبان عام کی بات دیکھیں، میں بھی تھا پاکستان میں 1 مہینہ، تو جس سے بھی بات کی لوگ یہی کہتے ہیں جی جو لانے والے ہیں وہ کیوں لے کر آئے ہیں، مہنگائی میں پھنسا دیا ہے، بے روزگاری میں پھنسا دیا ہے. تو سلیکٹرز کی بات جب آ جاتی ہے تو پھر ذمہ داری اور جو حکومتی فیلیئرز یا پرفارمنس کی کمی یا انکمپیٹنس جو ہے وہ ان مقتدر قوتوں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. وہ کب تک اس کو ٹالریٹ کریں گے، کب تک وہ یہ پوری چیز جو ہے وہ بالکل اپنے سر پہ لیں گے. ظاہری بات ہے یہ پھر یہ سچویشن جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں بنتی،
کیونکہ یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پہ ان کو بھی سینسیٹیو ہے پبلک اوپینین کے بارے میں. وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو پہلے کی طرح ہی ہائی ریگارڈ دیں، سلوٹ کریں، سلام کریں، اور ان پہ تنقید نہ کریں، ان پہ سوال نہ اٹھائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں. تو ظاہری بات ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں اگر میں اور آپ یہ اس بات پر غور کر رہے ہیں، اور ٹی وی پہ اس طرح کے کلپس چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کالم لکھے جا رہے ہیں، تو وہاں بھی یقیناً بات چیت ہی ہو رہی ہوگی. تو وہ جو الٹیمیٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے پاکستان کی سیاسی حکومتوں کی تاریخ میں، جب وہاں سے اشارہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر تبدیلی کے کئی جو رستے ہوتے ہیں، ماڈلز ہوتے ہیں، وہ از خود ہی پھر آگے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں انفولڈ ہونا. تو ابھی بھی میرے خیال سے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اتحادیوں کی جو باتیں ہیں، میڈیا کے جو وہ لوگ جو کہ پہلے عمران خان صاحب کے گن گاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، آج وہ ان کے خلاف سخت قسم کی تنقید بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارے اشارے اسی کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اب وہ جو بیکنگ تھی، سپورٹ جو تھی، وہ ہٹائی جا رہی ہے، یا وہ عمل جو ہے وہ اس وقت آگے بڑھ رہا ہے. اور اس میں یقیناً جو ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ کار فرما ہوگی. سب سے کم از کم تبدیلی یہ ہوگی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بدل جائیں گے، کابینہ میں رد و بدل ہوگا، کچھ پالیسی سازی میں چینجز آئیں گی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، نئے وزیر اعظم یا نئی گورنمنٹ آ کر ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جو عدم استحکام کی کیفیت ہے، اس کا اور کوئی حل اس کے علاوہ ہے نہیں. کیونکہ اگر آپ ان ہاؤس چینج بھی کر لیں گے تو وہ گورنمنٹ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی خودکشی نہیں کرے گی کہ وہ پاور لے لے 7-8 مہینے کے لیے گالیاں کھانے کے لیے. یہ ذمہ داری اپنے اوپر لینا بھی ایک مسئلہ ہوگا. تو یہ بڑی جو ہے گمبھیر سچویشن ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. اور میرے خیال سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اسٹیبلٹی رہے، اور عمران خان صاحب اپنے ٹائم پورا کریں، لیکن اس کے لیے ان کو اپنے جو فیصلے ہیں اور اپنی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور اپنی جو گورنمنٹ کی روش ہے اس کو بدلنا ہوگا. ان کو خود بھی اپنا جو ہے وہ پرائرٹی سیٹ کرنی ہوگی. کیونکہ اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو خوب ساری ہلچل اور شیک اپ کرنا چاہیے، نہیں تو پھر وہ کوئی اور کر دیتا ہوتا ہے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے.